بر محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. ایک سلوات لیجیے. Brothers and sisters and my youngsters especially, may Allah bless you all and may Allah give you success in this life and the next inshallah. This is the ayat of Surah Isra in which Allah is saying that on the day of judgment and the day of resurrection, all the people and their groups will be called by their imams. Wow. So everyone needs to have a leader and an imam. And if you look at the whole creation which Allah has created, even the animals have their own leader. Even the insects have their leader. The leader of the honeybee is the queen bee. And the leader of the ants is the she-ant or the queen ant. And they follow and they obey that ant or that honeybee. Because according to the ayat of Allah in the Quran, فَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ, we had done wahi and revelation to the honeybee to make its houses on the highest places and the rooftops and the mountains. Wow. And according to Imam Ali alayhi salatu wassalam, he says that learn from the honeybee that it gathers the nectar from different flowers and makes from this nectar honey which is shifa and cure for all diseases. And nothing is wasted, even the wax which it collects. From it you get the candle, and from candles you get the light. So according to Imam Ali alayhi salam, let your knowledge be comprehended with all the other knowledges and bring them together so that they give shifa and they give light to the world. This is what Imam Ali alayhi salam says, and also the Quran says. And in regard with the ant or the small insect which is known as ant, Imam Ali alayhi salam says, look at its body, how small it is and how perfect it is. No one else can create that ant which has perfection in every sense. And look at the antenna
which it has, and it can grasp the waves of sound and understand where it has got danger and where it has to go for food. And this ant speaks chemically. And whom Allah gives imamat, he has the knowledge of what the ants speak. That's why when Sulaiman heard the ants speaking, heard means that he could understand the chemical language of the ants. And the ant was telling the other ants to go into their holes so that the army of Sulaiman and Sulaiman will not trample them. So immediately Sulaiman ordered the wind to bring the ant to him, and he placed the ant on his hand and he said, "Don't you know that I am Nabi? How did you say that I will trample you? I know that even you have a life. And to trample you is zulm. And when there is zulm, the uhda and the position given to Allah will not be with me anymore." So from this you can understand that Sulaiman has left for us that you cannot even do zulm to an insect like ant if you are on the position of imamat and the position of nabuwat. Now Imam Ali alayhi salatu wasalam says to Ibn Abbas, "O Ibn Abbas, if you give the kingdom of the whole world in exchange for me taking away a grain from the mouth of an ant, I will not do it. Because taking away a grain from the mouth of the ant is zulm, and Ali doesn't need that whole kingdom of the universe in exchange for taking away that grain from the mouth of the ant." It is very clear that Imam says that La yanalu ahd zalimin, this imamat is so great that a zalim will not become the holder of this imamat. So Imam Ali alayhi salam again says, learn from these insects how they congregate and how they save their provision for the winter in summer, where they store it, and how they store it. So Imam says that these ants have different departments, and in their departments they have got different types of ants, one having big mouths and claws, and these are the ants which are the storekeepers. When the grain is brought to them, they do not keep the grain solid. They crush it and keep it so that it doesn't grow. So Imam Ali alayhi salatu wasalam says in his khutbah that look and learn from these ants, that they know that if they leave it solid, it will grow into a plant. So they crush it and keep it safe. And they use that provision in the winter. And then they have different chambers in their colony from where wind comes in and wind goes out. So once when I was looking at the TLC channel and the Discovery, I found that they had exposed the colony of the ant, and they could easily see that they have air-conditioned system. They have garbage system. They have a central system where the queen is living. And they have got different colonies, and at the door and at the different gates, they have the army. They don't let anyone come inside. How do they know that it does not belong to their colony? They smell it. If he has the same smell as they have, they let it enter. Otherwise, they send him out. Now I'm going to tell you one thing. We as Mu'mineen, the lovers of Yasubuddin, Amir al-Mu'mineen, have a special scent in us. Only those who belong to that scent
come to the majalis. The others leave by themselves. Say salawat, please. You are not sure. You have not smelt each other, right? Now I'll tell you one hadith, and that is wherever the hadith Qissa is read, Malaika come down. And when this Malaika go back up, the other angels who had not attended this congregation, they smell them and they say, where had you been? There is such a good fragrance coming out of you. Such a good scent coming out of you. They reply and tell the others that we were at a congregation where the muhib of Ahlul Bayt were gathered, and there the zikr of Ahlul Bayt was being done. We attended that and we have come back with this scent and with this fragrance. So if we do not have any fragrance, how would the Malaika get that fragrance? And then the other angels would say that, take us back, take us to that place. And these angels would reply and tell them, no, that congregation is finished and everyone has gone home. The other angels would say, at least that place is still there where they were gathered. Let us go back over there and get the smell and the scent of the mu'mineen which is left behind. See us salawat, please. You do not know what you have. You have with you the faith which has a light in it. Like according to the hadith of Imam Muhammad Baqir alayhi salam. The faith and the love of Ahlul Bayt in the heart of the mu'min has more light and is more bright than the sun in a bright day. So the heart is enlightened. So you as mu'mineen, the small kids especially, remember one thing which you have with you, it is the love of Ahlul Bayt and the faith in Ahlul Bayt alayhimu salatu wassalam, according to the hadith again of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who doesn't recognize the Imam of his time, Mata mitatan jahiliya. He dies the death of jihalat, means kufr. He dies the death of kufr. And Imam says, it is not tawheed, doesn't mean that you have to believe in Allah or deny Allah. Real tawheed is to recognize us and follow us. And the real kufr is to deny us and be our enemy. Why? Because we are alam of Tawheed. We are the signs of Tawheed. So if you follow the sign of Tawheed, you are going to reach Allah. One example, and then I'll come to my Urdu part. Say salawat. Abdullah ibn Umar, Abdullah, son of Umar ibn Khattab, narrates a hadith, and he says that Rasulullah said, Man mata bighayri imamin, who dies without any imam, mata mitatan jahiliya. He dies at the death of a kufr, infidel. He narrates this hadith in Bukhari, and then one day, in the middle of the night, he gets up and says, after Marwan, I don't have an imam. And if I die, then I'll be without an imam, and I'll be dying a death of infidel. So he woke up in the middle of the night and he said, how can I do bay'ah? I'm not
there with Abdul Malik ibn Marwan. So he goes to Hajjaj. He knocks at the door of Hajjaj ibn Yusuf, and he from inside asks, who is it? He said, I'm Abdullah ibn Umar. He sends his slave to open the door. He's lying down on his bed. And when Abdullah ibn Umar comes to him, says, why did you trouble me in this time of the night? He said, I remembered the hadith of Rasulullah, that whoever dies without an imam is going to die the death of infidel. So I came rushing to you so that I can take bay'ah. So he did not give him his hand. Yes, he gave his feet to Abdullah ibn Umar and said, you do your bay'ah and get out of here. Yes. From this I would like to tell everyone, not only Abdullah ibn Umar, I would like to tell even his father, that whoever dies without an imam, he dies the death of an infidel. Whether it be a Sahabi or non-Sahabi. ایک سب آگے ایک دم محمد والا. ایک اور سلوات بھیج دیں. عہدہ بھی وہ عہدہ ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ عہدہ ہے جو دنیا سے آخرت تک جا رہا ہے. اس کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو زمین کے راستوں سے بھی واقفیت ہو اور ایک آسمان کے راستوں سے بھی واقفیت. اس لیے کہ آیت خود کہہ رہی یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب اللہ بلائے گا ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ. تو ہمیں ایسا امام تلاش کرنا ہوگا جو یہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو آیت خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ وہ اشخاص ہیں جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم سے کہا جائے کہ زمین میں کچھ فرسخ چلو تو ان چند فرسخوں کے لیے تمہیں ایک رہنما چاہیے، ایک دلیل چاہیے. وہ رہنما اور دلیل آج کل تو آپ کا وہ ہے جی پی ایس، وہ لے جا کے آپ کو ایسے نکڑ پہ چھوڑ دیتا ہے جہاں ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے. آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی ڈیڈ اینڈ پہ چھوڑ دیتی ہے. ایک سوال ہے جو محمد والے تو یہ جو ہے جی یہ رہنما جو ہے آپ کے ساتھ رہے تاکہ وہ کہیں سے بھی اگر کوئی گنجائش ہو تو شارٹ کٹ بھی بتا دیں اور بغیر خطرے والا راستہ بتائیں. تو یہ زمین کے راستوں کے لیے، چھوٹے سے راستوں کے لیے آپ کو ایک رہنما درکار ہے، جبکہ آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے جاہل ہیں. تو وہاں کے لیے آپ نے کون سا دلیل اور کون سا رہنما منتخب کیا ہے؟ کیا وہ آپ کی طرح ہے یا وہ ایسا ہے جو پکار کر کہہ رہا ہے کہ نہیں آسمان کے راستوں سے میں زیادہ واقف ہوں؟ اور یہ بھی ایک جملہ بتا دوں کہ زمین میں کم مدت رہنا ہے، لہٰذا یہاں کے راستوں سے کم واقفیت ہو تو چل جاتا ہے، مگر وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ایسا رہنما ہونا چاہیے جو ہمیشگی کے ساتھ رہے. ایک سلمان بھیجے محمد والا. یہ امامت وہ منزل ہے جہاں پر خود امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ امامت جو ہے وہ صرف ایک عہدہ ہے، بلکہ یہ سبیل الرب، یہ اللہ کی طرف جانے کا راہ ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم چلو گے تو مگر اتنی ہی دور منزل سے جاؤ گے جتنا چلتے جاؤ گے. جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا ہی منزل سے دور ہوتے جائیں گے. تو سبیل الرب کہہ کے امام نے 3 آیتیں بیان کی. اس میں سے پہلی آیت وہی آیت مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر محبت مودت قربہ.
میں لفظی ترجمہ کیے دیتا ہوں، قربا میں مودت. ایک سب بات دیجیے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سے ہوتا ہے اور ایک میں ہوتا ہے. ان دونوں میں آپ اچھی طرح سے فرق جانتے ہیں. آپ کے پاس بیٹھا ہوا جو انسان ہے وہ آپ سے مس ہو رہا ہے. تو جب سے کہا جائے تو وہ باہر کے حصے کے لیے کہا جاتا ہے سے، اور جب میں کہا جائے تو وہ داخلی حصے کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مودت قربا میں محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری محبت نہیں مانگی جا رہی ہے بلکہ باطنی محبت مانگی جا رہی ہے. جہاں پر عقل بھی مصروف ہو، جہاں پر دل بھی مصروف ہو، جہاں پر روح بھی مصروف ہو، پوری کی پوری زندگی مصروف ہو جائے، ایسی محبت مانگی جا رہی ہے. اس کے بعد آیت ہے ما سألتکم من اجر فہو لکم، سورہ سبا کی آیت. جو کچھ میں نے تم سے اجر رسالت کے طور پر مانگا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، فائدے کے لیے نہیں ہے. تیسری آیت سورہ فرقان کی، لا اسألکم علیہ اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. جو اجر میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر مگر صرف اس سے من شاء جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر رسالت، محبت اہل بیت اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے اور اس کو سبیل رب کہا جاتا ہے. ان میں سے کسی کے دامن کو تھام لے رب کی طرف پہنچ جائے گا. تو ایک دوسرے نور، اللہ کا نور امامت ہے. امام باقر علیہ السلام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں مولا واللہ، واللہ یعنی قسم خدا کی، قسم اللہ کی، ہم وہ نور ہیں. جب امام قسم کھائے تو اس کی اہمیت سامنے آتی ہے. تو اب امام نے یہ جملہ کہا کہ ہم اللہ کے نور ہیں. اس کے بعد آگے تشریح کی ہے اللہ نے ہمیں نور سماوات بھی بنایا ہے، نور ارض بھی بنایا ہے. یعنی ہم زمین والوں کے لیے بھی روشنی ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی روشنی ہے. تو نور السماوات والارض واشرقت الارض بنور ربها. اور وہ دن آئے گا جب زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ذریعے سے. تو اس کی تشریح جب کی گئی ہے تو یہ کہ رب اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو کسی چیز کا. تو چونکہ امام جو ہے زمین کا مالک ہوتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. اور جب آخر میں ہمارا امام ظہور کرے گا تو چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. ایک سلوات ہے محمد والے. تو ایک تو سبیل رب ہے، دوسرے نور ہے. راستہ چلنے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں. جب نور مل گیا، رہنما مل گیا، راستہ موجود ہے تو اب صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کہیں پر بھی بھٹکنے کی گنجائش نہیں. اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ جو ہم پر عقیدہ رکھے اور ہمارے اوپر ایمان رکھے اور ہماری معرفت رکھے اس کے ساتھ دین ہے. اور جس کے پاس ہماری معرفت نہ ہو وہ ضالین ہے. یہاں پر مجھے آپ کو ذرا سا متنبہ کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں اور آپ پڑھتے ہیں روزانہ،
یہ وہ لوگ ہیں ضالین جو امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، اور جو معرفت رکھتے ہیں وہ صاحبان ایمان، جو معرفت نہیں رکھتے وہ ہے ضالین، اور جو انکار کرتے ہیں امامت کے وہ کفر کافر ہیں۔ آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی، مولانا اب تک تو ہم نے سنا کہ توحید کے انکار کرنے والے کافر، آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت کے انکار کرنے والے کافر؟ کیا اس لیے کہ جو امامت کا منکر اور انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ آگے چل کے خود ہی توحید کا منکر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے راہ بدل دی توحید سمجھنے کی۔ آج بھی اگر آپ ابھی چھپی ہوئی وہابیوں اور سلفیوں کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں توحید انہوں نے سمجھائی ہے، آپ دیکھ لیں۔ جو یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ مشرک ہے، یہ سلفی ہیں۔ جو یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے وہ مشرک ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ مسلم ہے۔ یہ آج عقیدہ ہے، اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، اور اسی کتاب کو انہوں نے اب بھی چھاپا ہے۔ اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو گوگل کریں، کمال حیدری سامنے آئیں گے، وہ کتاب آپ کو دکھائیں گے۔ اس کتاب میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے وہ فٹنگ آپ کی ڈبنگ جو ہے وہ انگریزی میں ہو جائے گی۔ تو یہاں پر مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ جو اصل امامت کو چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی توحید میں بتوں کو شامل کر لیتا ہے، کبھی جسم لے آتا ہے، لیکن جب توحید امام علی سے حاصل کرتا ہے تو پہلا ہی خطبہ پکار کر کہتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ تمہاری مخلوق ہے، تمہارا خالق نہیں ہے۔ مولا کا فقرہ ہی خود بتا رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں جو آ جائے تمہارے فکر کا مخلوق ہے، اور وہ تو خالق ہے، وہ کسی کے ذہن میں نہیں آتا، وہ خالق اذہان ہے، وہ خالق عقول ہے۔ اسی لیے پہلا خطبہ جو ہے توحید کے معاملے میں اگر ہم اس کو باقاعدہ ایلابریٹ کر کے بچوں کو تقسیم کر دیں تو پھر توحید کے معاملے میں انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو امام نے دو فقرے کہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک علم وہ جو ذریعہ ہے، اور ایک علم وہ ہے جو حقیقت ہے۔ ہمارے پاس جتنے علوم ہیں وہ ذریعہ ہیں، توحید وہ علم ہے جو حقیقت ہے، نبوت وہ علم ہے جو حقیقت ہے۔ یہ بایولوجی، زوالوجی، یہ باٹنی، یہ سب ذریعہ ہیں عقل کو بلند کر کے اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو حقیقی علم ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے اپنے آپ کو عالم کہا ہے کہ وہ حقیقت علم ہے، اور جو اس علم سے واسطہ رکھتا ہے وہ اصل میں عالم ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ متعلم ہیں، وہ اس علم کے سیکھنے والے ہیں۔ گاڑا ہو گیا ہمارے کام میں، ایک سے بات بھیج تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ وہ علم جو اللہ کا ہے اس نے رسول اللہ کو عطا کیا، اور رسول اللہ سے اہل بیت کے پاس وہ علم آیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، تعلیم ذی علم ہے، تعلیم ذی علم ہے، اور ہم مومنین جو ہیں متعلمین میں سے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جس کو مولا کائنات کہہ رہے ہیں، وہ ہر آواز کے پیچھے بھٹکتا ہے، جہاں اس کو کچھ اچھی آوازیں مل گئیں وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو وہ جو ہے تیسرا گروہ وہ جہلا میں سے ہے۔ اب ہمارے درمیان میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے متعلمین ہیں، عالم جو آتا ہے یا ذاکر جو آتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات کہتا نہیں، اور جس دن وہ اپنی طرف سے کہنے لگے گا آپ اس کو سنیں گے نہیں۔ آپ سنتے ہی عالم کو اس لیے کہ وہ اہل بیت کی بات کرتا ہے یا اللہ کی بات کرتا ہے یا رسول اللہ کی بات کرتا ہے، اور ادھر وہ اپنے آپ سے وہ باتیں کرنے لگا کہ ہمیں ضرورت نہیں، اس سے اچھی تو باتیں ہم خود کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے
یہ جو ہمارے پاس علم آیا ہے یہ تعلم کی وجہ سے آیا ہے، یعنی سیکھنے کی وجہ سے، اور اہل بیت کو جو علم ملا ہے وہ عطا کی وجہ سے ملا ہے۔ جب سیکھا جاتا ہے تو اپنی صلاحیت بھر سیکھا جاتا ہے، جب عطا ہوتی ہے تو وہاں پر دینے والے کی گنجائش دیکھی جاتی ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ دینے والا خالق ہے، لینے والے اہل بیت۔ اب آپ اندازہ کیسے لگائیں، وہ انلیمیٹڈ ہے جو دے رہا ہے، ان کے لمٹ کا ہمیں اندازہ نہیں جو لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے چلا یہاں پہنچا۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ کن کن چیزوں کا علم ہے، وہ تھوڑا بہت ہمیں بتا دیا ہے ہمارے ذہن کے اعتبار سے، کہ اس سے زیادہ بتاؤں گا تو سلمان کی طرح تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ بس اتنا بتا دوں کہ تم اپنے راہ کے اوپر باقی رہو۔ تو مولا نے جتنا علم نہج البلاغہ میں ہمیں دیا ہے وہ صرف اس قابل ہے کہ ہم قبول کر لیں، ورنہ خود مولا کائنات کا کتنا علم ہے یا اللہ جانے یا رسول جانے، اور مولا کائنات کی شجاعت کتنی ہے یہ باب خیبر تو صرف بتا رہا ہے ہمارے ذہن کے اعتبار سے، ورنہ ان کی شجاعت کا کیا عالم ہے؟ پھر وہی جملہ یا اللہ جانے۔ سخاوت ہمارے دامن کی کوتاہی کی بنا پر اتنی تھی، لینے والے ایسے آئے تھے جن کا دامن ہی کوتا تھا، اب وہ زیادہ دیں تو کہاں سے دیں، یہ اٹھا کر کیسے لے جائے؟ تو جتنا جس کے قابل تھا اس کو اتنا دے دیا، مگر جب مانگنے والا بغیر دامن کے آیا تو اس کو کبھی انگوٹھی دے دی، انگوٹھی کے ساتھ ملک سلیمان دے دیا، اور کبھی جو ہے وہ سورہ دہر کے ساتھ وہ روٹیاں دی۔ یہ روٹیاں لے جا کر تم کرو گے کیا؟ کہا یہ تبرک ہے در فاطمہ کا، جیسے تمہارے لیے بابرکت ہے ویسے ہی ہمارے لیے بابرکت ہے۔ ایک سلمان بھیجے محمد والے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر جو حیدرآباد کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولا کا جھنڈا جب چڑھایا جاتا ہے حیدرآباد میں 13 رجب کو تو اس کے اوپر پیسے اڑا دیے جاتے ہیں، اور وہ پیسے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بطور تبرک، اور اس میں کچھ لوگ جو ہے اپنے بٹوے میں بھی رکھ لیتے ہیں، والیٹ میں بھی رکھ لیتے ہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا لے کر جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے لے کے جا رہا ہے۔ تو لے جانے والے تو بہت لے جاتے ہیں، کوئی پیٹ بھرنے کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی شفا کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی صحت کے لیے لے جا رہا ہے، تو جیسی اس کی نیت ہے ویسے ہی اثر ہے، اس لیے کہ اثر جو ہے وہ کسی چیز میں خود سے ہوتا نہیں ہے جب تک کہ مسبب الاسباب اس میں اثر نہ کرے، اور یہ آپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے اثر پیدا کرتی ہیں۔ تو جب لے کر چلا ہے وہ تو تبرک ہی لے کر چلا ہے، لیکن اس نیت سے لے کر چلا ہے کہ برکت ہوگی، تو وہ سکہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، برکت اس کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جناب فاطمہ کا گلوبند آپ کے پاس ہے کہ جناب فاطمہ نے گلوبند دیا تھا، اور وہ گلوبند جو ہے جناب عمار نے خریدا، اور خریدنے کے بعد جو آیا تھا مانگنے کے لیے اس کے چند سوالات تھے ان کو پورا کر دیا کہ مجھے لباس چاہیے، مجھے سفر چاہیے، زاد راہ چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ ایک سواری چاہیے اور غذا چاہیے، یہ سب کچھ دے دیا۔ اور دینے کے بعد عمار نے رومال میں گلوبند رکھا اور اس غلام سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ کو لوٹا دو۔ وہ آیا غلام کہ یا رسول اللہ عمار نے لوٹایا ہے، خیبر کی غنیمت سے کچھ پیسے ملے تھے، اور انہوں نے یہ سب کام انجام دے دیا۔ وہ لے کر رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے کہا نہیں، اس کو لے جاؤ فاطمہ کے پاس۔ بیوی نے گلوبند واپس لیا، اور غلام نے کہا کہ میرا کیا ہوگا، مجھے بھی آپ کو عطا کر دیا۔ کہا تم تو آزاد۔ تو وہ زور سے ہنسنے لگا
تو بیوی نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں اس گلوبن کی وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ کتنا بابرکت ہے کہ اپنے مالک کے وہاں سے چلا، ایک ننگے کو لباس پہنا دیا، ایک مسافر کو اس کے وطن پہنچا دیا، ایک بے سوار کو سواری دے دی، اور ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اور اس کے بعد ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر واپس اپنے مالک کے پاس چلا آیا۔ ایک سلوات ہے کہ محمد والے تو تبرک امام حسین یا تبرک اعزا یا تبرک اہل بیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، صرف ہاتھ بدلتا ہے اور برکتیں پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ جب تبرک کا یہ عالم ہے تو محبت کا کیا عالم ہوگا؟ ایک سلوات ہے کہ محمد والے تو جو اس در سے وابستہ ہو جائے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں لحاظ سے اس کو برکتیں اور رحمتیں میسر ہوتی ہیں۔ تو امامت وہ ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آج چونکہ شب اربعین ہے لہٰذا میں زیادہ وہ مجلس نہیں پڑھوں گا جو عام طور سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ امامت کی اس منزل میں اگر آپ دیکھیں تو امامت کی کچھ کوالٹیز ہیں جس کو بیان کیا گیا ہے، صفات ہیں، ان میں سے یہ کہ سب سے زیادہ عالم ہو، امت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اور طے شدہ ہے کہ مولا کائنات کے علم کے لیے دوسرے خلیفہ نے خود کہا ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا تو ابن عباس نے یہ کہا کہ کہاں علی اور کہاں میں، ایسے ہے کہ جیسے سمندر کے مقابل پہ ایک قطرہ۔ تو وہ علم ابن عباس ہے جس کو حبر العلماء کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے جملہ کہوں، ابن عباس جس فرقے کے سب سے بڑے عالم ہوں اور وہ علی کے علم کے مقابل پہ ایک قطرہ ہو، اور دوسرا فرقہ وہ ہو جس کے امام خود مولا کائنات ہو، تو ان دونوں فرقوں میں اتنا ہی فرق ہوگا جتنا ابن عباس کے علم میں اور مولا کائنات کے علم میں فرق ہے۔ ایک سلوات ہے کہ محمد والے تو اسی لیے اکثر جو ہے مولا کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے درمیان جب بیٹھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے مردوں کے درمیان میں زندہ یا ظلمتوں کے بیچ میں نور۔ ایک سلوات ہے کہ محمد والے ایک اور سلوات ہے۔ تو ان کوالٹیز اور صفات میں دوسری صفت ہے اشجاع۔ اشجاع کے معنی ہے بریوری، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کسی لمحے میں ہوں زندگی کے۔ بریو ہونا اور کریجیس ہونا یہ ایک آپ کے اندر صفت ہونا چاہیے، ورنہ آپ کبھی بزنس نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کبھی پڑھ نہیں سکتے۔ پہلے سے اگر سوچ لیا کسی بچے نے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا، وہ پڑھ نہیں سکتا، بلکہ اسے یہ ہونا چاہیے کہ 100 پر 110 لوں گا۔ وہ انڈیا میں نہیں ملتے تھے مگر یہاں ملتے ہیں بچوں کو۔ تو میں تو حیران ہوا کہ بھئی تمہارا امتحان تو 100 پہ ہوا تھا، کہا نہیں مجھے 110 ملے۔ کہا وہ 110 کیسے مل گئے؟ کہا وہ 10 جو ہے وہ الگ سے عطا کر دیے گئے۔ میں نے کہا یہ کیسے عطا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ امتحان تم نے دیا، جتنا امتحان دیا تھا اس کے 100، امتحان میں شرکت چونکہ کی ہے اس دلیری پہ 10 عدد اور دیتی ہے۔ سلمان ہے جی محمد والے تو مختلف بہانوں سے دے دیا جاتا ہے تاکہ ان کے وہ جو پرٹیکولر کریڈٹس ہوتے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، ان بچوں سے زیادہ واقفیت بچے رکھتے ہیں۔ اسخر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہو، اور سخی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں
وہ عطا کرے. عطا کرنے والے کو سخی کہتے ہیں, پیسے والے کو سخی نہیں کہتے. اور بھکاری کبھی پیسے والے کے پاس نہیں جاتا ہے, سخی کے پاس جاتا ہے. یہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے. تو سب اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر در اہل بیت پر لوگ آ رہے ہیں یا کسی مالدار کے وہاں جا رہے ہیں. آپ کو یہی ملے گا کہ علی جو فاقہ شکن ہے, جہاں پر 3 دن کچھ کھایا پیا نہیں جاتا ہے, اس دروازے پر نہ صرف یہ کہ انسان آ رہے ہیں بلکہ ملک بھی آ رہے ہیں. اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ کو نہ نہیں ملے گا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ اگر تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو اہل بیت کی پوری زندگی میں کبھی لا نہیں ہوتا. یہ لا تو صرف اس وجہ سے ہے کہ تشہد میں انہوں نے پڑھا ہے. علم مانگے تو علم ملے, دولت مانگے دولت ملے, اولاد مانگے اولاد ملے, دین مانگے دین ملے, اسلام مانگے اسلام ملے, قرآن مانگے قرآن ملے, تفسیر مانگے تفسیر ملے. جتنی چیزیں آپ دنیا کی ضرورت کے لیے مانگ سکتے ہو, اگر حلال ہیں تو در اہل بیت پر آئیں, یہاں پر نہ نہیں ملے گا. اور اگر دوسرے دروازے پر جائیں گے, عالم کے دروازے پر جائیں گے, دولت نہیں ملے گی. دولت مند کے دروازے پر جائیں گے آپ تو وہاں پر علم نہیں ملے گا. یہ تنہا وہ دروازہ ہے جہاں سب چیزیں مل جاتی ہیں. تو اکثر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے صرف علی کا ذکر کیوں کرتے ہو, دوسرا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جواب میں یہی کہوں گا, علی کے علاوہ ہے کون دوسرا جو سب چیزیں عطا کر دے؟ صرف وہی دروازہ ہے جہاں پر جاتا ہوں تو سب چیزیں مل جاتے ہیں, لہٰذا اٹھتا ہوں تو علی, بیٹھتا ہوں تو علی. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. اس کے بعد جو صفت بیان کی گئی ہے ازہد الناس, تاریخ دنیا ہو, دنیا کی پرواہ نہ ہو. اس لیے کہ وہ جو دنیا کی پرواہ کرے گا وہ مال مسلمین میں خیانت کرے گا. 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مولا نے طلاق دی. طلاق دے کے کہا کہ نہیں میرے غری غیری, دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دینا. یہ ابو تراب کو تراب کہیں دھوکہ دے سکتی. تو یہاں پر مولا کائنات نے بتایا کہ نہیں, ازہد الناس, کسی بھی فکر نہیں ہے. مگر جس علی کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے, جب وہ لے کر اپنے دامن میں چلے اور کھجور کے بیج, اور لوگ پوچھے کہ مولا یہ کیا لے کر جا رہے ہیں, کیا یہ بیج ہے, کیا کریں گے؟ بوؤں گا. صحرا میں مدینے میں علی گڈھے کھودتے جا رہے ہیں, اس میں بیج لگاتے جا رہے ہیں. کا مولا کس لیے؟ کا رفاہ عام کے لیے, یعنی لوگوں کے ویلفیئر کے لیے. ایک نہیں بلکہ کئی کنویں کھودے ہیں علی نے. آج بھی وہ جگہ جو مسجد شجرہ جسے کہا جاتا ہے, اس کا اصل نام تو آبار علی ہے. وہاں جتنے حاجی آج بھی غسل کرتے ہیں وہ علی کے کھودے ہوئے کنویں کا پانی ہوتا ہے. ایک سوال یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جتنے لوگ مدینے سے آ رہے ہیں مسجد شجرہ پر غسل کر کے احرام باندھ رہے ہیں, وہ پانی اگر نہ ہوتا جو علی کے کنویں سے ہے تو تم توحید کے لیے حج کیسے کر پاتے؟ احرام کی ابتدا تو میرے پانی سے ہو رہی ہے. ایک سلوات ہے جو محمد والا. شرط ہی نہ ہوگی تو پھر مشروط فوت ہو جائے. تو یہ مولا کائنات ازہد الناس ہونے کے بعد بھی آج بھی وہ کنویں جاری ہیں. اس کے بعد پانچویں صفت یہ ہے ایک امام میں کہ عادل ہو. عادل
عادل کے معنی ہے سب سے زیادہ عدل کرنے والا. یہ ہماری زبان میں تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہ کرتا ہو اور بڑے گناہ بالکل نہ کرے. یہ پیش نماز کے لیے ہے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ یہ سوچ کے ہر مولوی کو معاف کر دیتے ہیں کہ ان کو ہم معاف کریں گے, اللہ ہمیں معاف کرے گا. یہ سوچ کے آپ معاف بھی کر دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو یہاں اس نے کچھ کر لیا ہے, وہاں جا کے جو ہے وہ توبہ کر لی ہوگی. تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں, مگر اس پہ استغفار کرتا رہے. بڑے گناہ بالکل نہ کرے. تو وہ آپ کا امام ہے جو عادل ہے. یہ پیش نماز جو ہے وہ عادل ہے. لیکن امام وقت جو عادل ہے اس کے معنی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے. یہ بڑا مشکل کام ہے عدالت میں. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے. جیسے یہ گلاس ہے, اس کو یہاں رکھا ہے, یہ اس کی جگہ ہے. اس کو ہٹا کر میں نے وہاں رکھ دیا تو یہ عدالت کے خلاف. دیکھ رہے ہیں آپ مولا کائنات کی زندگی دیکھیں ایک عادل امام کی, کہ اس کو ہٹا کر وہاں رکھ دوں تو عدالت کے خلاف. اب اگر معاویہ کو رہنے دوں تو یہ اس جگہ کا مستحق ہے نہیں, عدالت کے خلاف ہوگا. اگر ایک لمحے بھی رہنے دیا, لاکھ ڈپلومیسی کے خلاف ہو. اس لیے کہ ایک عادل امام یہ نہیں کر سکتا کہ وہ موجود ہو اور اس کے زیر سلطنت, زیر حکومت پوری کی پوری مسلمان حکومت ہو, اور وہاں پر وہ کسی کو ایسے کو رکھ دے جس کے اندر عدالت نہیں پائی جاتی, ظلم پایا جاتا ہے. تو مولا کائنات نے برجستہ کہا ابن عباس ایک لمحے کے لیے اگر اس کو رہنے دیا تو اس لمحے کو اللہ میرے نام اعمال میں لکھ دے گا. علی کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے. یہ عدالت. اور دوسرے جملہ سنیے گا جس کی وجہ سے لوگ بھاگے ہیں مولا کی سلطنت سے. مولا نے کہا کہ میں وہ مہریں واپس لوں گا جو عورتوں کو غصبی مال سے دی گئی ہیں, وہ مہر واپس لوں گا. اور میں وہ تمام چیزیں واپس لوں گا جو لوگوں سے چھینی گئی ہیں. اگر ایک عادل بادشاہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ لے تو اس نے حق حکومت ادا نہیں کیا. ایک صلوات بھیجے محمد مولا کائنات. اس کے بعد چھٹی منزل میں معصوم. اور یہ بات جو ہے بڑی ناگوار گزرتی ہے سلفی حضرات کو کہ معصوم کیسے ہو سکتا ہے کوئی. میں نے کہا بالکل آپ کے وہاں تو تصور ہی نہیں. ماحول کے اوپر ہوتا ہے جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں. اگر آپ ایسے ماحول میں پرورش پائے ہیں جہاں پر سب چور ہوں اور اچانک آپ سے کہہ دیا جائے کہ یہ آدمی چور نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تو سبھی چور ہیں. تو یہاں جو کہا, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہے معصوم ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہاں جتنے عرب میں تھے اہل بیت کے علاوہ اور رسول کے علاوہ سبھی بیچارے یا تو بت پرستی کر کے مسلمان ہوئے ہیں یا ڈکیتی کر کے مسلمان ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے مسلک کے لحاظ سے. یہ کیسے معصوم ہوں گے؟ ہم نے کہا جیسے نبی معصوم ہے. کہا نبی بھی معصوم نہیں تھے مگر صرف وحی کی وجہ سے معصوم تھے. یعنی جب بولتے تھے وحی تو معصوم ہے, اور جب نہیں بولتے تھے وحی تو معصوم نہیں. یہ پورا مسئلہ کہ الگ ایک پورا چیپٹر ہے جس کو میں انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا. لیکن یہاں پر معصوم اگر نہیں ہے اور ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کی اتباع کریں تو جب بھی وہ گناہ کرے گا ہمارے لیے واجب الاطاعت ہوگا اور واجب الاتباع ہوگا. تو اس کا گناہ ہمارے لیے واجب الاتباع اور اللہ کا حکم وہ بھی واجب الاتباع. اللہ کہتا ہے بچو, اس کی اطاعت کہہ رہی ہے کرو. تو یا تو دو چیزیں ہیں, یا تو اس کی اطاعت کر کے ہم اللہ کی نافرمانی کریں
یا اللہ کی فرمان برداری کریں اور اس کی نافرمانی کریں. اور جب کسی سے گناہ سرزد ہو تو ہر ایک کو کہنے کا حق ہے کہ وہ گنہگار ہے, اس نے اللہ کی نافرمانی کی, تو وہ مشکوک ہو جائے گا اپنے پورے اعمال میں. آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ اس وقت جو کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر خطا کر رہا ہے, پھر گناہ کر رہا ہے. لہذا اس کی زندگی کا ہر لمحہ عصمت کے ساتھ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ ولادت ہو چاہے وہ شہادت ہو. اسی لیے مولا کائنات نے جب آخر میں جملہ کہا ہے, اپنی ولادت گاہ کا حوالہ دیا, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا, یعنی میری ابتدا دیکھو اور آج اللہ کے گھر میں میری انتہا دیکھو, تو اللہ کی عبادت سے کبھی مجھے منحرف نہیں پاؤ گے. تو ایک ایک لمحہ علی کا عصمت کے ساتھ گزرا ہے. اس کے بعد عالم امت ہو, عادل امت ہو, اور اسخا امت ہو, اشجاع امت ہو, اور معصوم وقت ہو. اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں, میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دوں گا. مگر یہاں پر اس عصمت کو لے کر جب آپ آگے بڑھیں گے, معصوم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی گناہ نہیں. تو اکثر سامنے ہمارے حضرت عباس بھی آ جاتے ہیں اور بی بی زینب بھی آ جاتی ہے. تو یہاں پر میں پورے سب لوگوں سے یہی کہوں گا, کیا تم نے کبھی زینب کے دامن پر کوئی خطا کا داغ دیکھا ہے؟ کیا عباس کے دامن پہ کوئی خطا کا داغ؟ کیا معصوم نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں معصوم؟ لفظ معصوم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خطا نہیں کیے, مگر میں یہ کہوں گا کہ معصوم اس معنی میں استعمال کریں جو لغوی ہے. جیسے امام استعمال کرتے ہیں ڈکشنری کے معنی میں, اصطلاحی معنی میں معصوم نہیں ہے, مگر لغوی اعتبار سے معصوم. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحہ بھی معصوم کی حکم سے عباس کی زندگی الگ نہیں. اور ہم عباس کو صرف یہ سوچتے ہیں کہ بہت بہادر تھے, نہیں, بہت سخی تھے عباس, بہت عبادت گزار تھے عباس, عالم قرآن اور حافظ قرآن تھے عباس, معلم قرآن تھے عباس, ازہد دنیا تھے عباس, دنیا کی فکر نہیں تھی عباس کو. اور حسین کے لیے عباس ایسے تھے جیسے انسان کے بدن کے لیے اس کی کمر ہوتی ہے. اسی لیے کسی کی شہادت پہ حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, مگر جیسے ہی عباس شہید ہوئے ہیں اور عباس کی آواز آئی ہے, وہ مظلوم آقا جو ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے, وہ صابر جو کسی مصیبت پہ فریاد نہیں کرتا, آج عباس کی آواز سن کر ایک مرتبہ اپنی کمر تھام کر کہتے ہیں الان انکسرا ظہری, ارے میری تو کمر ٹوٹ گئی. اور جب عباس کا علم لے کر عباس کا علم جب لے کر آئے ہیں خیمے کی طرف, تو ستون خیمہ سے ٹیک لگا کر اب حسین کہہ رہے کہ زینب آؤ مجھے غصہ دو. اے ام کلثوم آؤ مجھے پرسہ دو, میرا بھائی مارا گیا, میرے بھائی کے شان ختم ہو گئے. اسی لیے ماں نے بھی جب سنا ہے کہ حسین شہید کر ڈالے گئے تو ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیے, اے عباس میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی. ایک مرتبہ بشیر نے کہا کہ بی بی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ میرا عباس موجود ہو اور زہرا کا لال مار ڈالا جائے. کہا کہ بی بی ایسے نہیں ہوا ہے, بلکہ پہلے تو آپ کے بیٹے کے شان قلم ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ ام البنین نے کہا ارے میرے شیر کے ہاتھ ہوتے تو میں دیکھتی
کہ کس طرح سے زہرا کے لال کو مار ڈالا جاتا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی، قافلہ جب اسیر کر کے کربلا سے لے جایا جانے لگا تو راوی بیان کرتا ہے کہ ہر ایک کا سر نوکے نیزہ پر تھا، مگر ایک سر وہ تھا جو گھوڑے کی گردن میں بنا ہوا تھا. آگے بڑھ کے زین العابدین سے پوچھا کہ اے مولا کیا وجہ ہے کہ سب کے سر تو نیزے پر بلند ہے لیکن یہ سر نیزے پر بلند نہیں ہے؟ کہا کہ بھائی یہ میرے چچا عباس کا سر ہے. جب بھی نیزے پر بلند کیا جاتا ہے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے سے وعدہ کر کے چلے تھے کہ زینب ام کلثوم کا پردہ قائم رہے گا. اب جب بھی بہنوں کو بے پردہ دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی، جب کوئی مر جاتا ہے یا جدا ہو جاتا ہے تو اس کی چیزیں بہت عزیز ہوتی ہیں. کبھی اس کی انگوٹھی مل گئی تو بہت عزیز ہوتی ہے. اس کا گہوارہ مل گیا تو عزیز ہوتا ہے. اس کے پیراہن مل گیا تو عزیز ہوتا ہے. یہاں پر جب شام میں رہتے رہتے یزید نے حکم دیا کہ آپ کو آزادی عطا کر دی جاتی ہے تو زینب نے کہا بیٹا زین العابدین جا کر یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے شہداء کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. مکان کو خالی کر دیا جائے. مکان خالی کیا گیا. اس میں کالے پردے ٹانگ دیے گئے. شام کی عورتیں آنے لگیں پرسہ دینے کے لیے جوم در جوم. اب وہاں پر ذاکر عام ذاکر نہیں ہے، وہاں پر زینب ذاکرہ ہے جو حسین کا تذکرہ کر رہی ہے. وہاں پر ام کلثوم جناب عباس کا ذکر کر رہی ہے. وہاں پر ام رباب علی اصغر کی نوحہ پڑھ رہی ہے. وہاں پر فضہ ذاکرہ ہے. یہاں پر جب سنتے سنتے مجلس ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ بیٹا زین العابدین جا کر یزید سے کہہ دو کہ ہمارے تبرکات جو اس نے لیے ہیں واپس کر دے، سرحائے شہداء واپس کر دے. ایک مرتبہ یزید کے وہاں سے ایک چھوٹا سا گہوارہ آیا. آگے بڑھ کے زینب نے لیا، ام رباب کے حوالے کیا. ام رباب نے گہوارہ لے کر کہا اے میرے لال میری گود سونی ہو گئی اور کربلا کی زمین آباد ہو گئی. اس کے بعد میں ایک ننھی سی چادر آئی. ام رباب نے کہا اے سکینہ ہمیشہ چادر اوڑھا کرتی تھی، آج چادر تو آ گئی مگر تم موجود نہیں ہو. اس کے بعد ایک مرتبہ سرہانے شروع ہوئے. ایک سر آیا آگے بڑھ کر جناب ام کلثوم نے لیا. پوچھا کہ کون ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے جس کو بہن نے لے لیا. اس کے بعد ایک اور سر آیا. ام لیلہ نے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا. کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا علی اکبر کا سر آیا ہے. ایک کے بعد دیگرے سر آنے لگے. ایک چھوٹا سا سر آیا. کوہرام مچ گیا. اے بیویوں دعا کرو. میں آمین کہتی ہوں. کہا دعا کیا ہے؟ کہ جب یہ بچہ مارا گیا تو اس کی ماں زندہ نہ ہو. کہا کہ بس یہ جملہ نہ کہنا اس لیے کہ رباب اپنا دل سنبھالے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. ایک مرتبہ آخر میں جو سر آیا زینب نے اپنے آغوش میں لے لیا. اے میرے ماں جائے تماشے کھائے گلیزے لگے بازو بندھے کوچا در کوچا پھرائے گئے دربار یزید میں ہو کر آئے ہیں. اے میرے مظلوم بہت عرصہ ہوا کہ تم سے ملاقات ہوئی. اسی عالم میں کہ زینب اپنے بھائی سے لپٹ کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ ہنگامہ ہوا. وائے حسین ہائے حسین حسین